अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि बनी इसराइल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम के तमाम अहद व पैमान को तोड़ते रहते थे। अल्लाह से जो वादे करते थे वो सब तोड़ देते थे, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा की दुआ से उनके ऊपर बहुत सारी नेमतें नाजिल फरमाता रहता था। हज़रात मोहतरम, मन्ना सलवा खाने से भी उन्होंने इनकार किया, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अजीम नेमत यानी अंबियाए किराम थे उनको भी वो कत्ल करते रहते थे। आज इंशाअल्लाह एक गाय के वाक़या का हम जिक्र करेंगे। गाय के यानी बनी इसराइल में एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, फिर उसके बाद गाय के ज़रिए उस कातिल का पता लगाया गया कि आखिर किसने कत्ल किया। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, यानी बनी इसराइल के जुल्म सिर्फ इतना ही नहीं थे कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, बल्कि वो नबियों को भी नाहक कत्ल करते थे। हज़रात मोहतरम, बग़ैरिल हक़ से ये ना समझा जाए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम से कोई ऐसा काम सरज़द हो सकता है जिसकी वजह से उनका कत्ल जो है, उनका कत्ल करना हक़ करार पाए, क्योंकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं, उनसे कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। यहाँ बग़ैरिल हक़ फरमाकर अंबियाए किराम के कातिलीन के फ़ेल का वस्फ़ बयान फरमाया कि वो कत्ल सिर्फ़ और सिर्फ नाहक था। हज़रात मोहतरम, इस आयत से साबित हुआ कि अंबिया का कत्ल उनकी नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में वादे इलाहिया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लोगों से बचाएगा, हुजूर की खुसूसियत से है, वरना नफ्स जो है वो कत्ल का नबी पर वारिद होना हरगिज़ उसकी नबूवत की नफ़ी नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नबी है तो ऐसा नहीं कि उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। जालिम जो है वो अपने नबी को कत्ल भी कर देते हैं और इससे नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी रोशन दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हो जाए या मकतूल हो जाए तो ऐ मुसलमानों, क्या तुम पिछले पाँव फिर जाओगे, यानी रसूल के लाए हुए दीन को छोड़ दोगे। इस आयत में बनी इसराइल की इंतहाई शकावत क़ल्बी का बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबियों को कत्ल करने वालों से बढ़कर कौन शकीउल क़ल्ब हो सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और उन जैसे जलीलुल क़द्र अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को उन्होंने इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। ये सब कुछ यहूदी की नाफरमानी और पुरानी सरकशी का ही ज़ुहूर था। हज़रात मोहतरम, अब हम आपके सामने एक बनी इसराइल के एक आदमी को जब कत्ल कर दिया गया तो गाय के ज़रिए इसका कैसे फ़ैसला किया गया वो अब ज़रा समाअत करें। अल्लाह ने सूरह बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 67 से लेकर 71 तक अल्लाह ने फरमाया, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرنے کا۔ وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی پناہ کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ ہی وہ بچڑی، بلکہ اس کے درمیان متوسط عمر کی، پس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ آخر کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ زرد گائے ہے، گہرے چمکدار رنگ کی، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ وہ بولے اپنے رب تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس کا وصف کیا ہے۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور راہ پا جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ گائے ہے جو نہ محنت کش ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، یک رنگ، جس میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ وہ بولے آپ ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ یہ کام کرنے کے قریب نہیں تھے۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے۔ قتل کر کے اس کی لاش کو چوراہے پر پھینک دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کہ قاتل کا پتہ لگانے کی، لیکن پتہ نہ چل سکا۔ وہ لوگ کہنے لگے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ وہ بتائے کہ اس کا قاتل آخر کون ہے۔ آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مردہ کو مارو، وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل آخر کون ہے۔ انہوں نے تعجب کیا کہ ذبح کی ہوئی گائے، ذبح شدہ جو مر چکی ہے، ایسا جانور کا گوشت مردہ کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ایک مذاق نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد یعنی مذاق اڑانا جاہلوں اور نادانوں کا کام ہے۔ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی سے مذاق اڑائے کسی کا، اور خصوصاً دینی معاملات میں مذاق اڑانا، مذاق کرنا شدید عذاب اور وعید کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی کے متعلق یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جو عذاب کا سبب بنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر وہ کوئی گائے بھی ذبح کرتے تو ان کو کفایت کرتی، لیکن انہوں نے خود بار بار سوال کر کے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر سختی کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ کہتے تو ہمیشہ ان کے اور گائے کے حصول میں سوالات حائل رہتے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے تو اسی وقت ان کو سوالات ختم کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی۔ حضرات محترم، اس وقت عام طور پر گائے کی قیمت 3 دینار تک ہوتی تھی، لیکن انہوں نے سوال کر کے اپنے لیے اتنی مشکل پیدا کر دی کہ تمام اوصاف کسی گائے میں بیک وقت پائے جانے یہ دشوار نظر آئے، یعنی پائے جانا دشوار نظر آنے لگا۔ آخرکار تلاش کرتے کرتے انہیں ایک بیوہ اور اس کے یتیم بچے کے پاس ایسی گائے نظر آئی جس میں بیان کردہ تمام کے تمام صفتیں موجود تھیں۔ بوڑھی نہیں تھی اور بچڑی نہیں تھی، بلکہ درمیان عمر کی تھی، زرد رنگ تھا، دیکھنے والوں کو خوش کرتا تھا، زمین میں اس نے ہل نہیں چلایا تھا اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کیا تھا، اور اس میں کوئی عیب اور داغ دھبا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس یتیم کے بوڑھے نیک پرہیزگار باپ نے اپنی ایک بچڑی کو جنگل میں چھوڑ کر اللہ رب العزت کی حفاظت میں دے دیا تھا کہ میرا بچہ کچھ بڑا اور سمجھدار ہو کر اسے لے جائے گا۔ وہ بچہ بھی والدین کا فرما بردار تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد وہ اپنی گائے جنگل سے لے آیا تھا۔ اسی گائے میں تمام اوصاف موجود تھے، موٹی تازی تھی، خوبصورت تھی۔ بنی اسرائیل کو اس کے چمڑے میں جتنی مقدار میں سونا آ سکتا تھا اتنی مقدار میں سونا بطور قیمت ادا کرنا پڑا۔ سبحان اللہ۔
حضرات محترم مالک الملک نے اپنے بندے کی گائے کی جنگل میں حفاظت فرمائی اور اس نیک بندے کی بیوہ اور اس کے یتیم بچے کو کثیر مقدار میں مال و دولت بھی عطا فرمایا۔ حضرات محترم بنی اسرائیل اگرچہ گائے کی بھاری قیمت ادا کرنے پر بخوشی رضامند نہیں تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہمارا مقتول زندہ ہو گیا تو ہمارا اپنا ہی عیب ظاہر ہوگا، لیکن انہیں پھر بھی گائے ذبح کرنی پڑی کیونکہ اب ان کے پاس کوئی عذر بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، اگرچہ وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرات محترم آخر گائے کو ہی ذبح کرنے میں حکمت کیا تھی وہ اب ذرا سماعت کریں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ نیک آدمی کے یتیم بچے اور اس شخص کی بیوہ کو کثیر مال عطا کرنا تھا، اس لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ سوال کرتے ہیں، اس طرح وہ گائے کہیں اور نہ مل سکی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گائے کی قربانی کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اور وہ لوگ گائے کی قربانی کو عظیم سمجھتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے ذہن اسے قبول کر لیں کہ گائے کی قربانی میں یہ اثر ہوگا۔ مقتول کو زندہ کرنے کا یہ عجیب انداز بیان کر کے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، نیز یہ کام ان کے اپنے ہاتھوں سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ جادوگری کا الزام نہ لگا سکے کہ یہ تو جادو ہے صاف صاف۔ آج ان لوگوں نے گائے ذبح کی اور اس کی پونچھ سے اس مردہ انسان کو مارا، جس کے بعد فوراً وہ انسان زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر اپنے بارے میں بتایا کہ اس آدمی نے، بنی اسرائیل کے اس آدمی نے مجھے مارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ زمین پر لیٹ گیا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرات محترم یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت جیسے چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے زندہ کر سکتا ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ حضرات محترم اب ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک ایسے امیر آدمی کا واقعہ آپ کے سامنے، ایک امیر آدمی کی داستان آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ پوری دنیا میں فیمس ہے، اور وہ اتنا زیادہ امیر تھا کہ اس کے بارے میں بس آپ اتنا جان لیں کہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام تھا قارون۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی خاندان کا ایک فرد تھا، قارون اس کا نام تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں پارہ نمبر 20 میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو، آتنکیوں کو، ٹیررسٹ کو دوست نہیں رکھتا، ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے اور وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی قوتیں اس سے سخت تھی اور جماعتیں اس سے زیادہ۔ اللہ خود ہی جانتا ہے اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ تعالیٰ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور کل جس نے اس مرتبہ کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، اے عجب کافروں کو بھلا نہیں۔ حضرات محترم
قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قریبی رشتہ دار تھا. زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا. بعض حضرات نے اسے آپ کا خالہ زاد کہا ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نبوت پر حسد کرتے ہوئے منافقت اختیار کر لی تھی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نفرت اور حسد میں وہ اتنا چور ہوا کہ اللہ رب العزت کے احکام کی سراسر مخالفت پر آمادہ ہو گیا اور آخرکار اللہ رب العزت نے اسے تباہ و برباد کر دیا. آخرکار قارون کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنا سونا تھا، کتنا اس کے پاس خزانوں کے انبار تھے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.